अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और स्पॉटलाइट में है आज एक बहुत ही खास मेहमान, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, जो वफाक की अलामत भी कहलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले आपसे पूछूंगी, हाल ही में आपने एक ट्वीट की और आपने कहा आप कतार के अंदर इंतजार कर रहे हैं कि आपको पहली वैक्सीन कब लगेगी। बिल्कुल। तो कब लगेगी आपको पहली वैक्सीन, या लग चुकी? नहीं लगी, मगर ये कि कतार तो एज अ प्रेसिडेंट पाकिस्तान का एलीट माशरा इस तरह से रहा है कि कतार कभी भी तोड़ी जा सकती थी, बल्कि आपको मालूम है ब्यूरोक्रेसी कहती भी है कि तोड़ने आपको तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये बुनियादी कर्टसीज हैं माशरे की, कायम लाइन में लगना, एहतियात करना, बुजुर्ग आ जाएं तो उनको रास्ता दे देना, ये तो बुनियादी कर्टसीज हैं हमारे माशरे की। अलबत्ता हुजूम के अंदर ये चीजें लोग भूल जाते हैं। अच्छा, कतार के अंदर वैक्सीन लगवाने के ऊपर मैं समझता हूँ कि दुनिया के अखबारों के अंदर आई हैं, यानी एलीट लोगों ने अमेरिका के अंदर भी ये कतारें तोड़ी और लोगों का वहां पर रिजेंटमेंट हुआ। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये बेइंतहा जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट आए कि कतार तोड़ नहीं सकते आप। यदि कोई और वजह हो, कोई रिस्क लेना हो, तो उसके अंदर तो हम कतार तोड़कर रिस्क ले लेंगे, हैं, क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा है तो रिस्क ले लें। मगर जहाँ कोई रिस्क नहीं है, बेनिफिट है, तो उसमें कतार नहीं तोड़नी चाहिए। ये स्टेटमेंट जरूरी था करना। मगर देखिए, एक तरफ से खदशात बहुत हैं। अगर आप आपकी बरादरी में जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो कई कहते हैं कि जी हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, और उन्होंने कहा है कि जी हम वैक्सीन नहीं लगाना चाहते। तो एक राय ये भी थी कि अगर आप जैसे लोग जो इस मुल्क की कमान संभाले हुए हैं, अगर वो वैक्सीन लगाएंगे तो शायद जो दूसरे हैं उनसे सबक हासिल करेंगे, उनकी हिचकिचाहट खत्म होगी। नहीं, बात सही है। हर माशरे के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाते। हमारे यहाँ तो आप पोलियो के एतबार से देख लीजिए ना कि गलत फहमी डाली गई थी, उसको पाकिस्तान ने ओवरकम किया। मगर हर माशरे में ऐसे लोग होते हैं जो वैक्सीन नहीं लगाते और कानूनन मजबूर किया जाता है। तो मैंने ये वजन किया कि वैक्सीन लगवाने में ये लीडरशिप दे सकते हैं कि भाई सब लोग वैक्सीन लगाओ, मगर उसको मैंने काउंटर ऐसे किया कि मैंने इजहार कर दिया कि मैं वैक्सीन लगवाऊंगा जैसे ही मेरा नंबर आएगा। तो मेरा ख्याल से उस चीज को बैलेंस कर दिया मैंने। सदर साहब, जिस ओहदे के पर आप बैठे हैं, इसने बहुत से डिफरेंट किस्म के, आप समझ लें, रोल्स देखे हैं। मगर 18वीं तरमीम के बाद जो एक सदर का रोल है वो खासा तब्दील हुआ है। आप क्या समझते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद किस तरीके से जो सदर का रोल है वो चेंज हुआ है? अब मेरी हद तक तो कोई फर्क यूं नहीं पड़ा कि 18वीं तरमीम एक हथौड़ा था जो सदर के हाथ में था कि मैं गवर्नमेंट डिसमिस कर सकता हूँ। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट, मैं तो जिस गवर्नमेंट के साथ आया हूँ वो गवर्नमेंट तो मेरी दिल की ख्वाहिश 26 साल से थी, तो इस बात का इम्कान भी नहीं था। तो वो मेरे लिए 58 टू बी इररिलेवेंट है। मुझे कुछ लोगों ने ये कहा था, मेरे दोस्तों ने, कि तुम सदारत पर जाओगे तो 2-3 महीने में बहुत परेशान होगे, अपने बाल नोचोगे, कि काम कोई नहीं। और मैं समझता हूँ कि बेइंतहा काम है। देखो, बहुत सारे कौम को तब्दील करना, एक तो हुकूमत पॉलिसीज बनाती है, हुकूमत उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है, मगर एक कौम के मिजाज के एतबार से बहुत सारे एरियाज हैं जो नॉन पॉलिटिकल हैं, जिसके अंदर मैं बड़ा फ्रीडम पाता हूँ काम करने की। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी ने ब्रेस्ट कैंसर पर काम किया, नॉन पॉलिटिकल इशू है, सबके लिए एक सही है। मिसाल के तौर पर मैंने औरतों के हुकूक के ऊपर, विरासती हुकूक पर, और औरतों का प्रोटेक्शन माशरे में कि उनकी पब्लिक स्पेसेस बढ़ें, उनका मुकाम हो, उनके मुकदमे जल्दी तय हों, उनके तलाक और खुला के मामलात के अंदर तेजी आए, आसानी पैदा की जाए। तो इसके अंदर ये नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है। जो इस्लाम हुकूक देता है विरासत के, वो अगर पाकिस्तान में नहीं चल रहे तो सबसे बड़ा मुकाबला हमें ये है कि माशरे को तब्दील करना। इतने एरियाज हैं जहाँ मैं ये सारे एरियाज हम देखते रहे हैं, हम बड़े कीनली इसको वॉच करते रहे, और उस हवाले से मैंने आपसे कुछ सवाल भी करने हैं। मगर सबसे पहले जो कंट्रोवर्शियल सवाल है वो मैं आपसे कर दूं। जरूर। वो ये है कि जी तनकीद अब हो रही है कि सदर पाकिस्तान जो हैं वो ऑर्डिनेंसेस जारी करते हैं। हाँ, बिल्कुल राइट। और चूंकि पार्लियामेंट की बालादस्ती की ये नफी करते हैं, तो लोग ये पूछते हैं
کہ صدر پاکستان جو ایک سیاسی صدر ہیں، ایک طریقے سے آپ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، کیا آپ اس بات کے پہ خوش ہیں کہ آپ کے نام سے یہ آرڈیننسز جاری ہوتے ہیں؟ اصل میں لوگوں اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ اس دور کے اندر جتنے آرڈیننسز نکلے ہیں اس سے تگنے چوگنے 5 گنا آرڈیننسز نکل چکے ہیں کمپیریٹو ادوار کے اندر، یعنی 2 سال میں جتنے نکلے شاید ہم 48 کے قریب ہم نے نکالے ہوں گے. آپ نے 55 آرڈیننسز، نکالے، اوور 55% آپ کے جو ہیں وہ آرڈیننسز ہیں، اور 51 آرڈیننسز آپ نے نکالے ہیں جی کم از کم. تو 55% جو ہیں آپ کے آرڈیننسز ہیں ایز اپوز ٹو لاز. آپ مجھے تھوڑا وقفہ دیجیے گا، میں اپنے یہاں سے اسٹیٹسٹکس میں نے اس کی تیار کی ہوئی ہیں اور میرے پاس آ جائیں گی. میں ابھی آپ سے ذکر کروں گا کہ کتنے کم ہم نے نکالے کمپیئر ٹو دوسرے ادوار میں. اس کی بات ابھی تھوڑی دیر میں گفتگو کر لیں گے بریک کے بعد. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر ٹریفک لائٹ بند ہو، بجلی نہیں ہو تو کیا کریں گے؟ کیاس چھوڑ دیں، کیاس چھوڑ دیں. مطلب قانون تو یہ کہ ٹریفک لائٹ ہوگی، اچھا کیاس چھوڑ دیں. کوئی آدمی نکل کر وہاں پر ٹریفک کو گائیڈ کر دے کہ بھئی یہ ضروری تو ہے، ٹریفک تو نکلنا ہے نا. تو لہٰذا آرڈیننسز کی جو قانون کے اندر گنجائش ہے، قانون ہم نے بریک نہیں کیا. مگر آپ نے جو کنفرنٹیشن کی کیفیت دیکھی ہے اسمبلیز کے اندر، قانون پاس ہی نہیں ہو رہے. یعنی میں تو سمجھتا ہوں 100-150 قوانین ہیں جن کا میں انتظار کر رہا ہوں کہ پاس ہوں. عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی قوانین ہیں، بہت سارے قوانین ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ بھئی کم سے کم پارلیمنٹ ڈیبیٹ کرے اور نکالے. تو یہ پارلیمنٹری کنفرنٹیشن کی وجہ سے یہ آرڈیننسز کی کیفیت ہے. کام نہیں رکے گا. مگر آپ سے ایک امید تھی لوگوں کی، کیا کہ وہ یہ تھی قانون حالات خراب ہونے دیں، قانون نہیں پاس کریں. وہ یہ تھی کہ جو صدر کا رول ہوتا ہے وہ ایک آربیٹریشن کا رول بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک ریکنسیلیشن کا رول بھی ہو سکتا ہے. اور 2 سال پہلے جب میں نے آپ کا انٹرویو کیا تو آپ نے اس وقت مجھے کہا کہ میں اپنا ایک چیمبر بناؤں گا پارلیمنٹ کے اندر اور میں کوشش کروں گا اور وہاں پہ میں جاؤں گا، میں ساری سیاسی جماعتوں سے ملوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ راہ ہموار ہو اور اس طرح پارلیمنٹ جو ہے وہ چلتی رہے اور وہاں پہ جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں اہم جو لیجسلیشن ہے وہ پاس ہوتی رہے. تو آپ نے وہ اٹیمپٹ کیا، کوشش کی؟ اٹیمپٹ کیے مگر یہ کہ چیمبر ہے وہاں جاتا بھی ہوں میں، ہے نا. مہینے میں 1 مرتبہ ضرور میرا چکر لگتا ہے. جیسے میں نے ایک اور انیشیٹو پکڑا ہوا ہے، پریزیڈنشل انیشیٹو آن ڈیجیٹائزیشن آف دی اسمبلی. میں اپنی خود کوشش کرتا تھا، جب اسمبلی میں تھا نا تو مجھے کمپیوٹر میرا لے جانے کی اجازت نہیں تھی، لیپ ٹاپ، تو میں نے قانون بدلوایا اور اب میں ڈیسک پر ہر ایم این اے کی ڈیسک پر لگانا چاہتا ہوں تاکہ وہ بٹن دبا کر ووٹنگ بھی کر لیں، سارا ڈیٹا اس پر ہو، اتنے پلندے جو کاغذات کے ہیں وہ سب ختم ہو، سیونگ آن پیپر اینڈ ایفیشنسی پارلیمنٹ کی بہت بڑھ جائے گی. تو وہ بھی جاتا رہتا ہوں اسمبلی میں اور کوآپریشن کے لیے انڈائریکٹ گفتگو بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کبھی ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی، مگر میں سیاسی رول پکڑنا ہی نہیں چاہتا ہوں. یہ دیکھیں دیٹ بیکمز اے پولیٹیکل رول. بیہائنڈ دا سینز آربیٹریشن کوشش کر لیتا ہوں. یعنی آپ کو مثال دوں، پاپولیشن کے اوپر میں نے بہت سارے پولیٹیکل لیڈر سے بات کی، انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان سے، ہے نا. بہت سارے لوگوں سے نہیں، اس کے اندر بات کی. یہ جو تراویحوں کے لیے جو علماء کو بلایا تھا، مجھے کنسنسس کی ضرورت تھی کہ ایک اچھا ایٹیٹیوڈ علماء کا سب کا مل کر بن جائے. تو اس میں سب سے بات کی میں نے. تو بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو استعمال بھی تو کر سکتے ہیں نا صدر صاحب. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آرڈیننسز آپ کو جاری کرنے پڑ جاتے ہیں چونکہ پارلیمنٹ اس وقت وہ ہے پولیٹیکل بحث. اچھا اس کے اندر یہ جو کنفرنٹیشن کی کیفیت اپوزیشن نے پکڑ لی ہے کہ اب مثال دیکھیں آپ، یہ جو ریفرنس یا سینٹ کے انتخابات کا جی ہے نا، یہ کورٹ میں کیا ریفرنس جی. اچھا کیا ہوا، میری سمجھ میں بات نہیں آتا کیا جسٹیفیکیشن ہے. میں شاید ایک ہی مرتبہ پرائم منسٹر ہاؤس گیا ہوں نواز شریف کے دور میں اور عمران خان صاحب، اور مجھے یاد پڑتا ہے شاید وہ ایکسٹینشن آف ملٹری کورٹس کے حوالے سے امینڈمنٹ تھا کانسٹیٹیوشن، اس کے اوپر میٹنگ تھی. تو اس کے اندر نواز شریف صاحب نے 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ یہ گفتگو کی کہ سینٹ کے انتخابات کے اندر پیسہ چلتا ہے، بڑی بدنامی ہے، اس کو اوپن کرنا چاہیے. اچھا سبھی کہتے رہے. اب یہ حکومت جب لے کر آئی، جس کو لانا چاہیے تھا تو یہ ہے کہ ڈسکشن نہیں ہو رہا. ارے بھائی ڈسکشن پارلیمنٹ ہے ہی اس لیے، جب بل آئے گا تبھی ہوگا نا. مگر پھر یہ کہو کہ ہم یہ بات نہیں کریں گے.
और फिर एक्सक्यूज तलाश करें इसको रिजेक्ट करने का कि इसमें नियत खराब है। भाई अच्छे काम में अगर नियत भी खराब हो, एक ताला आप डालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चोरी होगी, तो आप कहें कि जी ये इसलिए ताला डाल रहे हैं कि ये अपने चोरों को रोकना चाहते हैं। मगर सदर साहब, इसके अंदर जो आर्टिकल 226 है वो तो बहुत ही वाजे है। उसके अंदर जो सीक्रेट बैलेट है वो आप सारे इलेक्शंस के अंदर होता है, ओपन बैलेट सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है। इसीलिए फिर रेफरेंस भेज दिया। अच्छा, रेफरेंस किस लिए भेजा कि भाई कोशिश कर लो, भाई कोशिश कर लें। सुप्रीम कोर्ट इतनी आसानी से वर्डिक्ट नहीं देगी जितनी आसानी से आपने दिया कि बिल्कुल वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर डेलिब्रेट कर रही है, ये भी कोशिश कर ली और ये भी कोशिश कर ली। इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया, उन्होंने अपनी तजवीज दी कि जी ये इसके ऊपर बड़ा क्लियर है, कानून बड़ा जब क्लियर सुप्रीम है। कोर्ट इसकी क्लैरिटी आप ही के कन्विक्शन के एतबार से दे देगी तो मान लेना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट इज द इदारा जहां पर हमने एडवाइस लिया, एडवाइस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ गेटिंग इट, तो वो लिया है। मगर मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि एक अच्छा काम, और फिर ये कि जी इसके ऊपर बहस नहीं हो रही। अच्छा, बहस कहाँ करेंगे भाई? टीवी पर कर रहे हो यार, पार्लियामेंट में कर लो, कम्युनिकेट कर लो। क्या करे हुकूमत, क्या करे? पैर पड़े जाकर कि भाई बहस कर लो, इसको गुफ्तगू कर लो। क्या है इशू? यानी लॉजिक एस्केप्स मी। आप मुझे बता सकती हैं कोई लॉजिक के इसके ऊपर लोग राजी ना हो? मगर देखिए, अगर आप ऑपोजिशन को अगर हम एक तरफ कर दें, जो कानूनदान है, वकला है, आपकी पार्टी से भी मुंसलिक, रेफरेंस छोड़ दें जी, इंटेंशन के जी इसमें धांधली खत्म हो जाए और ओपन वोटिंग हो जाए। सारी पार्टीज आर कमिटेड टू इट। अब आप बताइए व्हाई शुड इट बी डन? अलाउ मी, द क्वेश्चन इज दिस कि जितने भी कानूनदान हैं, वकला हैं, हामिद खान साहब जो आपकी पार्टी के साथ मुंसलिक रहे हैं, उन तमाम लोगों की ये राय है कि अगर एक पार्टी के लोग धांधली कर रहे हैं और वो चोरी चकारी कर रहे हैं या पैसे पकड़ रहे हैं, तो उसका जो मॉरल वेट है आप अदालत पे क्यों डाल रहे हैं? आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, बिल्कुल करें, और आप उनके साथ क्रिमिनल कितनी अच्छी बात उनके खिलाफ करें, बिल्कुल। मगर अदालत को जी मैंने वकालत पढ़ी हुई है। अच्छा, तो ये सारे वकील ये कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई करो, और ये कहानी बड़ी अच्छी है मेरे लिए और पाकिस्तान के आइन के लिए बहुत जरूरी है। बट आप ये बताइए, उनको अदालत में ले जाओ। ऑलरेडी यार सारा पाकिस्तान इसके पीछे पड़ा हुआ है कि जिनको चोरों को तुम कहते हो चोर चोर चोर, उसको पकड़कर उसको उससे निकालते तो कुछ भी नहीं हो, है? तो लिहाजा देयर आर इश्यूज ऑफ प्रिवेंशन। देखो, सीक्रेट बैलेट है कहीं, एंड फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन put up a secret ballot, ठीक है जी, and that means the constitution could not be amended. आपकी क्या ये राय तो नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं, but I presume नहीं, let me complete my argument. अगर आप समझती हैं आइन बदल नहीं सकता 1973 के बाद, तो बदलता रहा है। तो लिहाजा अगर आज के आइन के अंदर अगर लेजिस्लेटर ये महसूस करे कि भाई ये मिसकैरी हो रहा है, इसको चेंज कर दो, तो आप तैयार हो जाएंगे। अच्छा, वो तौर तरीका है, पार्लियामेंट के अंदर ले आए, बिल्कुल सही। आपके पास 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए जिसके तहत आप कानून को चेंज। लिहाजा वो कोई कानून पार्लियामेंट में नहीं लाए जिसके डिफीट होने का इम्कान हो। तो इसका मतलब बहुत सारी अमेंडमेंट्स लोग लेकर आते हैं जो डिफीट हो सकती हैं, आप समझती हैं वो नहीं लानी चाहिए। एटलीस्ट यू टेस्ट द पॉपुलस, लोगों को एक डिबेट क्रिएट करते हैं आप माशरे के अंदर, इवन दो अप्रूव नहीं होगा। मगर सदर साहब, लोग ये कहते हैं, नाकदीन ये कहते हैं कि जब आप पार्लियामेंट के अंदर कोई चीज लेके आते हैं तो उस आर्ग्यूमेंट का वेट तो सामने आता है, किस तरफ बात जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, मगर इसीलिए तो जब आप ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं और अच्छा, इसको ऑर्डिनेंस के साथ नहीं मिक्स करो। देखो, अलग अलग बहस कर लें। आप ये बात कर रही हैं, अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शंस के एतबार से, है ना, जो बात हो रही है, तो वो बिल भी लाया गया जी पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है जी, बिल लाया गया, फिर अदालत में भी आप गए, अदालत में भी गए, फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस भी आ गया। तो लोग ये भी पूछते हैं कि अगर अदालत में अदालत का वेट तो करना चाहिए था, फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। आपने ऑर्डिनेंस पढ़ा है? जी बिल्कुल, मैंने अच्छा, ऑर्डिनेंस पढ़ा है। पैराग्राफ 3 है उसका जी, उसके अंदर आपने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की राय होगी उसके तहत हम आगे चलेंगे जी। तो पैराग्राफ 3 ये वजाहत करता है, क्योंकि शेड्यूल आ रहा था, शेड्यूल ऑफ द इलेक्शंस आ रहा था। शेड्यूल जब आ जाता है उसके बाद कोई चेंज नहीं हो सकती। आप वाकिफ हैं इस बात से ना? मतलब अगर नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हैं तो शेड्यूल आ गया तो नथिंग कैन बी चेंज। अच्छा, तो लिहाजा इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट में टाइम ज्यादा लग रहा था, तो लिहाजा उस एक्ट के अंदर ये बात डाल दी ऑर्डिनेंस के जरिए अमेंड करके कि अगर सुप्रीम कोर्ट राय देगी कि भाई शोइंग ऑफ हैंड्स होगा तो उसके अंदर रुकावट नहीं बने। दैट इज द ऑर्डिनेंस। लोगों का ये कहना है कि जब आप सेनेट के इलेक्शंस के अंदर वोट डालते हैं
तो आप अपना वोट ऑफ कॉन्शियंस डालते हैं। अच्छा, और तो फिर ये बिल्कुल इसलिए ये अलग बात है। सीक्रेट बैलेट होता है बिल्कुल। और ये अलाउ होना चाहिए खासतौर पे छोटी पार्टियों को कि आप ये जो वोट है आप डाल सकें बिल्कुल ताकि आप सही। अपने कॉन्शियंस यू के हैव द राइट मुताबिक पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे कोई बहस ही नहीं है इससे। जी। दूसरी तरफ कुछ से लोगों का कहना ये भी है जी और कुछ लोगों का कहना ये है कि बेइंतहा पैसा चलता है। अब आप खुद वजन कर लीजिए, देखो आई हैव फॉर्म्ड एन ओपिनियन, आप भी बना सकती हैं ओपिनियन। मैंने ये कहा कि लोग कहते हैं सीक्रेट होना चाहिए, लोग कहते हैं आइन कहता है सीक्रेट होना चाहिए। द फ्रेमर्स ऑफ द आइन कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने Yes. कुछ चीजों को सीक्रेट किया है, कुछ चीजों को ओपन किया है, राइट है ना। अच्छा, अब मैंने आपसे पहला सवाल यही किया था ना, लोग कहते हैं को एक तरफ रख दीजिए, मैंने पहला सवाल आपसे ये किया था कि अगर आइन के अंदर किसी अमेंडमेंट का इम्कान है तो हम मजीद आगे चलते हैं, और अमेंडमेंट का इम्कान नहीं है तो बहस ही नहीं है। अमेंडमेंट का इम्कान है तो इतने सारे अमेंडमेंट्स आए हैं इम्प्रूव करने के लिए, दुनिया के सारे आइनों के अंदर आए हैं, सवाए कुरान के किसी चीज में अमेंडमेंट नहीं हो सकती, हर चीज में अमेंडमेंट हो सकती है। तो उसके अंदर अगर ये महसूस करते हैं कि ये रास्ता पिछले 50 साल के अंदर ये परेशान कुन रहा है, पैसा चलता है, तो पार्लियामेंट के अंदर इस पर बहस हो जाए या इंटरप्रिटेशन हो जाए कि क्या किया जाए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, आपने नाक़िदीन का जिक्र किया, मैं कह रहा हूं सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस मेथड को छोड़ दीजिए, पहले इशू को जजमेंट ले लें। सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि सेनेट में पैसा चलता है, लिहाजा इसको खत्म होना चाहिए। मैंने नवाज शरीफ की आपको तकरीर बता दी जब हम मिले थे, सारी पॉलिटिकल मगर पार्टीज आप ने नहीं चाहते कि इसको पार्लियामेंट में आप डिबेट किया जाए। देखिए ना, पहले तो आपने Ideally, कहा आपने ये कहा कि जी नाक़िदीन कहते हैं सीक्रेट बैलेट की एक बड़ी अहमियत है, मैंने उसको काउंटर किया। अब व्हाट वुड आई वांट के इलेक्शंस बेहतर हो जाएं, एंड आई एम प्रोबिंग ऑल एरियाज ऑफ पॉसिबिलिटीज। मेरा हक है, हुकूमत का हक है, मेरा हक है कि मैं प्रोब कर लूं, मशवरा ले लूं। मशवरे में मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि आया इट रिक्वायर्स एन अमेंडमेंट और इट रिक्वायर्स अ चेंज इन द लॉ, इन द, है ना, प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट का अगर ओपिनियन आएगा तो उस ओपिनियन के रास्ता हमवार करने के लिए इफ इट कम्स पॉजिटिव, हमने ऑर्डिनेंस निकाला कि अगर ओपिनियन देर से भी आ रहा है तो शेड्यूल की वजह से फंस ना जाए, तो दैट्स अ लीगल रास्ता जो हमने दिया है। तो लेट्स सी व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेज। देखिए इफ कानून द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स इट, जी तो द नेक्स्ट एफर्ट शुड बी कि जैसी मौका मिले फिर ये अमेंडमेंट लाया जाए, क्योंकि अपोजिशन भी ये नहीं कह रही कि हमें इतराज है, अपोजिशन ये कह रही है कि जी आपकी नीयत खराब है। वो ये कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट के जरिए आए। इस साल वो तो उसमें आपको जवाब दे दिया ना, उसके कहने से अगर पार्लियामेंट में तो आया था ना बिल, जी जी, और क्या जरिया हो सकता है जी। मगर सदर साहब कानूनदान ये भी कहते हैं कि ये पहली दफा होगा, अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की राय लेके एक लेजिस्लेशन बनाई जाएगी जो कंडीशनल होगी। कभी भी किसी एक चीज के लिए, एक इंसिडेंट के ऊपर लेजिस्लेशन नहीं बनती है। लेजिस्लेशन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए राय और बनती है। सुप्रीम कोर्ट की अगर मिल जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। नहीं सर, ये मेरी राय नहीं है, ये कानूनदान लिखते रहे हैं अखबारों में, इसके ऊपर शाया करते रहे हैं। उस कानूनदान से मेरा कहना यह है कि उसकी राय इतना आसान होता जितना आपने कहा है तो सुप्रीम कोर्ट एक दिन में फैसला कर देता। यही राय तो ली गई है ना, बजाय इसके कि उस कानूनदान से राब्ता करें जिनका आप रेफरेंस दे रही हैं। ज्यादा बेहतर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से राय ले ले। यही राय अगर सुप्रीम कोर्ट दे देगी तो इट विल बी क्लियर, परेशानी क्या है। चले, इसके ऊपर दो राय है, ऑपोजिशन की अपनी एक बात है, पाकिस्तान ऑपोजिशन की अभी तक आपने बात नहीं की जी। आपने अभी तक सिर्फ ये बात की कि पार्लियामेंट के जरिए आना चाहिए। जी जी, ये ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ एक जगह तो ये है जो आपने कहा कि कुछ कानूनदान ये कहते हैं कि जी सीक्रेट बैलेट की बड़ी अहमियत है, तो कुछ ऑपोजिशन वाले वो भी कह रहे हैं और कुछ ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं कि आप बिल नहीं लाए। मैं कहता हूँ बिल भी आया, मशवरा चाहिए तो देयर वाज इनफ टाइम। 1-1.5 महीने से बहस हो रही है, इससे कम बहस के अंदर तो बहुत सारे कवानीन पास होते हैं। 95% ऑफ द लॉज आर पास्ड इन 2-day और 3-day डिबेट और 4-day डिबेट। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहस हो जाती, टाइम था बहस करने का। चलिए इधर हम छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद लेट्स और भी बहुत सारे मौजू हैं। सदारती रेफरेंस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग चल रही है, जल्द ही उसका फैसला भी आने वाला है, तो देखेंगे कैसा आएगा। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, स्पॉटलाइट है आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के ऊपर। डॉक्टर साहब अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस इंटरव्यू। डॉक्टर साहब, अभी कंट्रोवर्सी से हम अपनी किश्ती नहीं निकाल सकते। एक और जजमेंट आई रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से
جہاں پہ انہوں نے جو آپ کا ایک صدارتی ریفرنس آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھیجا تھا، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ میلیفائڈ تھا. نہیں. اینڈ the Sorry, president you have not read it? the president should have applied his mind. You have not read it? یہ انہوں نے ضرور کہا that's a minority judgment. Yes. انہوں نے میلیفائڈ نہیں کہا جو میجورٹی ججمنٹ ہے which carries. انہوں نے میلیفائڈ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا جو مائنورٹی ججمنٹ ہے، انہوں نے کہا جی پریزیڈنٹ صاحب اپنی تحقیقات کرتے، اور پریزیڈنٹ صاحب کو پتا ہے کہ اگر اپنی تحقیقات کرتے تو کورٹ کہتا کہ بھائی سرکاری ادارے اپنی جگہ پر ہیں، تم اپنی تحقیقات کیسے کر رہے ہو، سو لیو دیٹ اسائڈ. سو دا میجورٹی ججمنٹ سیڈ کہ بھائی اس کو دیکھو اور the matter will be taken up by that. ٹھیک ہے, that's a difference of opinion between me and the Supreme Court of Pakistan. Being a student What's of wrong law, with that? judgments میں ساری پڑھتی ہوں تو یہ انہوں نے کہا کہ it successfully establishes that the worthy president grossly failed to exercise his discretion as mandated under the constitution, and thus the entire process built thereon leading to the filing of the reference was in violation of the law and the constitution. My question to you is, yes, agreed. It was not malified. Malified کسی نے نہیں کہا, مائنورٹی میں کہا. Yes. ملیفائڈ میں بڑا فرق ہے. اس طرح کے الفاظ کے ڈسریگارڈ آف لا، اس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے. مائی کوشچن ٹو یو سر از کہ آفٹر دس ججمنٹ کیم آؤٹ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ریفرنس صحیح نہیں تھا، مناسب نہیں تھا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں. I had two options. اتنی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں and I wish I could have gone before the court but I can't go. I was represented of course by the وکیل there. مگر آپ یہ بتائیے میرے پاس انفارمیشن آئی ہے، میں کہہ چکا ہوں بار بار، پھر آپ سے ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ نے پھر یہ سوال اٹھایا. میرے پاس ریفرنس آیا، میں کیا کروں؟ خاموش بیٹھوں، چپ کے اس سے بلیک میل کروں، ٹی وی کو بھیج دوں، اخبار کے اندر یہ چلتا رہے، یا جو قانونی راستہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل دیکھ لو بھائی، یا خود انویسٹیگیٹ کروں. I have no investigative powers, although the Supreme Court has said that the President has no investigative powers. There is no organization which works under the President for investigation. اچھا تو میرے پاس تین راستے ہیں، ان تین راستوں کے اندر جو روٹین راستہ ہے، میں نے ایک پہلے ریفرنس بھیجا تھا not as a President، وہ that was against the Auditor General of Pakistan. All right. وہ میں نے تیار کیا، ہیئرنگز کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے نیچے. It took me 8 months and I drafted a reference. It was approved by the National Assembly, sent to the Supreme Judicial Council, and they removed the Auditor General of Pakistan based on my reference which I had drafted. Yeah. ہے نا؟ تو اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل از دا رائٹ فورم. یو مے ڈس ایگری، بحث نہیں ہے اس میں، یو مے ڈس ایگری بٹ آئی اسٹل بلیو کہ دیٹ از دا بیسٹ فورم ٹو لک ایٹ دی ایلیگیشنز وچ ہیڈ کم ٹو می فرام دا پرائم منسٹرز آفس، فرام دا گورنمنٹ وچ مسٹ ہیو ڈن سم ورک آن اٹ. اس کے بعد آ گیا، اب میں دوبارہ تحقیقات کروں ادر دین نان گورنمنٹ آرگنائزیشن سے تحقیقات کراؤں، کیونکہ گورنمنٹ آرگنائزیشن سے تو میرے پاس ایک چیز آ گئی، اس کا واحد راستہ یہ تھا کہ ریفرنس بھیج دوں. چونکہ صدر صاحب اس ججمنٹ کے اندر یہ بھی لکھا تھا، میں پڑھ دیتی ہوں. A strong objection was also raised by learned counsel for the petitioner about the defects inherent in the preparation of the reference. This submission covered three main aspects: lack of authorization by the President for investigating the affairs of the petitioner, the complete bypass of the judiciary. کہ جو آپ کی preparation تھی وہ کافی نہیں تھی، وہ نامکمل تھی، جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا، بٹ آئی ڈنٹ اپیئر بیفور دا سپریم کورٹ ٹو ٹیل دیم مائی اسٹوری. تو ٹھیک ہے، آئی اگری ود دا سپریم کورٹ ججمنٹ، بٹ آئی ہیو ٹولڈ یو میرا انٹینشن جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. جی. ایک اور ریسنٹلی بلکہ آپ نے ایک آرڈیننس پاس کیا، وہ نیب کے حوالے سے تھا. وہ تھا جی آپ نے ری اپوائنٹ کیا پروسیکیوٹر جنرل نیب کو سید اصغر حیدر کو، اور ایک انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے کر دیا. حالانکہ 3 سال کی وہ ٹرم سرو کر چکے ہیں، مگر پھر آپ نے جو ریفرنس جو ہے جاری کیا I think it is for another 3 years. آپ دیکھ لیجیے گا جی، اس کے اندر وہ ہے میرے پاس آپ کا جو ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے فار 3 years اور ایون آفٹر دیٹ. تو will be eligible for reappointment for a similar term or terms. ہاں، تو اس میں سے وہ نکالا ہے
وہ نکالا ہے کہ ٹرم اور ٹرم یعنی اگر تیسری مرتبہ بھی حکومت کرنا چاہے تو کر لے, اس میں کوئی. مگر اس کے اوپر جی نیب کا ایک لا ہے اور نیب کے لا کے مطابق جبھی تو اس کو امینڈ کیا وہ آپ ٹینیور آف پروسیکیوٹر جنرل جو ہے سیکشن 8A3 کے تحت آپ اس کو 3 سال سے زیادہ آپ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے. جبھی تو یہ آرڈیننس نکالا ہے نا, اسی کو تو چینج کرنے کے لیے آرڈیننس نکالا ہے, یعنی اس کے لا کے تحت تھوڑی نکالا ہے آرڈیننس, اس لا کو چینج کرنے کے لیے آرڈیننس نکالا ہے, اور جب اسمبلی کے اندر یہ جائے گا تو اسمبلی اس کو اپروو کرے گی. اس کے اندر اپوزیشن نے تنقید کی ہے کہ جی بالکل انڈیفینٹ صحیح. پیریڈ کے دیکھو اوپر نا, جتنے کام میں کروں گا, جی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن نے تنقید کر دی لہذا وہ کام غلط تھا, تو دیٹس اے بیڈ پریمیس. It cannot be like that. جو میں نے کام کیا, بہت سارے کاموں پر تنقید ہوگی, جو میں نے کام کیا, دیکھو پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر جو آرڈیننس میرے پاس بھیجیں گے ہے نا, وہ میں اس کو اگر نہیں پاس کروں گا تو ایک مرتبہ بھیجیں گے, دوسری مرتبہ وہ آٹومیٹیکلی نکل جائے گا. تو the law of Pakistan says I must go along with the prime minister says. اچھا, اور میں روک کر کیا کروں گا؟ مگر لہٰذا آپ یہ بتائیے مجھے, میں روکنا بھی نہیں چاہتا. These are good laws. اور میں نے آپ سے وہی بحث آ گئی, آپ نے کہا کہ آرڈیننسز آپ دے رہے ہیں, میں آپ کو گنتی بتا دوں, میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ I'll get my data in. جی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے, میں نے 2019 میں 27 آرڈیننس پاس کیے جی, اور 2020 میں یہ نامکمل فہرست ہے, ایک مہینے پہلے کی 14 کیے, تو ٹوٹل 41 کیے. ممکن ہے نمبر بڑھ گیا ہو کہ 4-5 تو مجھے ہمارے داد و شمار کے مطابق اراؤنڈ 51 ہے, پھر 4-5 مجھے یاد پڑتا ہے, تو 45 وٹ ایور. پیپلز پارٹی 1994 میں 93 آرڈیننسز, پیپلز پارٹی 1995 میں 132 آرڈیننسز, پیپلز پارٹی 1996 میں 110 آرڈیننسز. اب میں پی ایم ایل کا آپ کو بتا دوں, پی ایم ایل 1997 میں 54 آرڈیننسز, پی ایم ایل 1998 میں 22 آرڈیننسز. اچھا کر رہے ہیں آپ, پن پوائنٹ کر رہے ہیں, جب ان سے میں انٹرویو کروں گی ان سے یہ سوال یہ لے جائیے گا میرے پاس سے, میں ضرور آپ سے لے جاؤں گی. 1999 میں 17, نہیں ابھی اور سن لیجئے, جب 2/3 میجورٹی تھی, تھی تو 2015 میں 18 آرڈیننسز, جب 2/3 میجورٹی تھی, تو لہٰذا وی ہیو فیئرڈ ویری ویل, ہے نا. اور جب میں کوئی دیکھو آرڈیننس آئین کے اندر جائز ہے, کورٹ میں جا کر لوگوں نے چیلنج کیا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ورڈکٹ دے دیا, تو آپ تو قانون دان ہے نا, تو کورٹ نے ورڈکٹ دے دیا کہ دس از دا رائٹ آف دا گورنمنٹ اینڈ دا پریزیڈنٹ ٹو ایشو آرڈیننسز, اس کو ایکسیپٹ کر لیا. جو آپ کو میں نے فگرز بتائے ہیں, 2/3 میجورٹی کے دوران بھی آرڈیننسز کی ضرورت تھی. تو ہمارے ہاں تو کیفیت یہ ہے کہ کوئی قانون جتنی تیزی سے پاس کرنا چاہتی ہے حکومت, جب اسمبلی میں پاس نہیں ہو رہے تو وہ آرڈیننس کا سہارا لے رہے ہیں. بٹ صدر صاحب, چونکہ آپ میرٹ کی ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں, اسی لیے یہ سوال اٹھتا ہے, میں نے آپ سے یہ کہا تھا پروسیکیوٹر جنرل کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے آپ ایکسٹینشن دیں گے. یہ آرڈیننسز نکالنا میرٹ نہیں ہے کیا؟ نہیں, مگر سر کسی کو آپ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ایکسٹینشن دینا. اچھا, اب آپ دوسری بات آئی نا, تو مکس مت کرو نا, یہ کلوز کر دیں. تھینک یو ویری مچ. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پروسیکیوٹر جنرل کا آئین, لا جو بنایا ہے نا, آئین نہیں ہے, لا جو بنایا ہے وہ اسمبلی نے بنایا ہے. یہ سارے آرڈیننسز آتے ہیں ان لاز کو چینج کرنے کے لیے. اسی کے اندر گورنمنٹ فیلڈ کہ ایک لا چینج کریں کہ 3 سال کے بجائے 3 سال کی ایک مزید ٹرم یا اور ٹرمز. اب یہ اسمبلی میں جب آئے گا تو یہ قانون پاس ہوگا, یہ ریجیکٹ ہوگا. چلے آرڈیننسز کو اپ سائڈ پہ رکھتے ہیں. ویری گڈ, بیکاز مائی آرگومنٹ ہیز پریویلڈ. کیونکہ there is a clear comparison. Your argument, there is a clear comparison. There is no debate, so there is no prevailing. مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ چونکہ آپ میرٹ میں یقین کرتے ہیں, تو ایک پروسیکیوٹر جنرل کو جب آپ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ایکسٹینشن دیتے ہیں تو لوگ سوال تو کریں گے نا. آرڈیننس کی بات تو میرٹ پر ہو گئی. اچھا, اب جب پروسیکیوٹر جنرل کی بھی میں نے آپ کو بتایا نا, when you mix up two arguments it doesn't make sense. پروسیکیوٹر جنرل کی بات میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قانون کے اندر اس کو 3 سال کے لیے تھا. یہ آرڈیننسز قانون بدلنے کے لیے آتے ہیں اور پھر پارلیمنٹ میں جائیں گے. تو if the government feels کہ یہ قانون بدلنا پڑے گا تو اس کے لیے آرڈیننس آیا ہے بائی ریزن جو ہم نے ابھی بحث کی, اور اگر یہ قانون نہیں پاس ہوگا تو ریجیکٹ ہو جائے گا. دیکھیں, کچھ چیزیں آپ نے ایسی بھی کی جو بہت اچھی تھی, جس طرح آپ نے اینٹی ریپ لا, اینٹی ریپ آرڈیننس پاس کیا. We'll come to that, but there is no comparison. دیکھو, these are legal necessities. The question is that 120 days کے بعد جو آرڈیننس ہے وہ لیپس ہو جاتا ہے.
वो लैप्स हो गए, कई एक हुए। मगर फिर मेरा सवाल ये उठता है कि देन यू आर बैक टू द नो यू 120 डेज के बाद जब लैप्स हो जाता है तो इसका मतलब ये कि हुकूमत का एफर्ट पार्लियामेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सो ये तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये चलेगा। व्हाई डू यू वांट टू टेक एवरीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज मेलाफाइड? कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है इसी वजह से। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इजाजत देता है वो मेरिट कॉन्स्टिट्यूशन का है, एथिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की है, मेरी नहीं है। मगर मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि ऑर्डिनेंसेस लॉन्जिविटी नहीं है, मतलब वो परमानेंट नहीं है, एक्ट ही परमानेंट है। आपका सवाल का जवाब मैंने दिया। तो अगर जो आप अच्छी तरमीम भी करते हैं या ऑर्डिनेंसेस लाते हैं, जिस तरह के एंटी रेप ऑर्डिनेंस, एक बहुत अच्छा, सबने उसको अप्रिशिएट किया, सराहा, मगर उसको अगर आप यू आर मेकिंग जजमेंट्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द ऑर्डिनेंसेस। नहीं, आई एम सेइंग कि अगर आप पार्लियामेंट के साथ एंटी रेप ऑर्डिनेंस आपको पसंद आ गया, नहीं, अगर और ये ऑर्डिनेंस नहीं पसंद आया तो डोंट मेक जजमेंट। इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है ना कि ये एंटी रेप ऑर्डिनेंस इज अ गुड। इट्स द गवर्नमेंट्स राइट अकॉर्डिंग टू द आइन ऑफ पाकिस्तान। ये हुकूमत का हक है कि कोई चीज ऑर्डिनेंस के जरिए लाए इंटरिम पीरियड के लिए, और अगर पार्लियामेंट में पास हो जाए तो वो परमानेंट हो जाएगा, और नहीं पास होगा तो ठीक है। ये आपका मौकफ है। नाजरीन, इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। हमारे साथ हैं सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी। वेलकम बैक नाजरीन। स्पॉटलाइट है आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी पर। सर, एक आपने स्टेटमेंट दी 8 मार्च 2020 को, और आपने कहा कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है वो हमारे तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं आ रहा। तो ये आपने स्टेटमेंट क्यों दी? 2020 में दी थी जी, आपने 8 मार्च 2020 में। कोई खबरें ऐसी आई होंगी जो उस वक्त मुझे बॉदर कर रही होंगी। अच्छा, है ना, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मगर आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर रहा है, मेरी तवक्कुआत पर मैं समझता हूँ इट शुड बी मोर एफिशिएंट। मैं समझता हूँ, मैंने आपसे शुरू के अंदर गुफ्तगू की कि कौम ये एक्सपेक्ट करती है कि आपने करप्शन की आइडेंटिफाई किया, दुनिया ने पनामा में आइडेंटिफाई किया, आपने किया, बट रिकवरीज कितनी हुई? सो दैट्स एन अनॉमली, जिसके लिए मैं समझता हूँ नैब शुड बी मोर एफिशिएंट और शुड बी डूइंग मोर। कैसे और करे? मतलब मेरे ख्याल से इनकी प्रोसिक्यूशन एबिलिटी जो है उसको बढ़ाया जाए, इनकी प्रोसिक्यूशन स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। ये जो फाइनेंशियल क्राइम लॉज होते हैं ना, ये दुनिया भर के अंदर इट्स अ वेरी बिग एफर्ट टू ग्रैपल देम। हमारे नैब लॉ से इंग्लैंड ने सीख कर कानून बनाया, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर, है ना। अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर बिल्कुल वही है जो नैब कहता है कि भाई तुम्हारे पास ये मकान है, ये तुम कहाँ से लाए बताओ। उन्होंने भी यही किया कि तुम्हारे पास ये असासा है, तुम बताओ कहाँ से आए। तो पीपल हैव लर्न फ्रॉम द नैब ऑर्डिनेंस। तो आई थिंक एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि चोर को घर तक पहुंचाए। अर्दशीर कावजी जो साहब थे, शायद आपको नाम याद हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो लिखते थे, अच्छा वो बड़े मजे से गुफ्तगू भी करते थे, मगर लिखते थे कि कोई चोर जो है ना वो रसीद छोड़कर नहीं जाता। तो लिहाजा इट हैज बीन अ कॉम्प्लिकेटेड इशू थ्रू आउट हिस्ट्री, नॉट नाउ, थ्रू आउट हिस्ट्री। तो इट शुड इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी। सदर साहब, आपके लिए और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। वी हैव नॉट येट इवन स्क्रैच द सरफेस। तो आप फंस जाती है ना किसी एक दो में, आप वैरायटी में आप अब हम वैरायटी में आएंगे। कभी आप हमारी बात मान लें क्योंकि आप हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, कभी बहस छोड़ दें, आगे चलें। तो सर, इंटरव्यू का काम है, हमने भी सवाल करने होते हैं। जिस तरह आपने अपनी सियासत करनी होती है, हमने अपनी सहाफत करनी होती है। नहीं, हम सियासत नहीं कर रहे अब हम तो प्रेसिडेंसी में बैठकर, नहीं बिल्कुल, हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा, मगर ये क्योंकि ओपिनियनेट करता हूँ, क्योंकि जो चीजें मुझे छूती हैं एट द प्रेसिडेंसी, ऑर्डिनेंसेस है, कानून है, तो आई हैव टू फॉर्म एन ओपिनियन and I have to justify my own actions. और चूंकि आप वफाक की एक अलामत हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको छूती भी हैं, जिसके बारे में आपने अपना इजहार भी किया है, उसके ऊपर भी हम आपसे पूछेंगे। मगर नाजरीन, ये हिस्सा इस प्रोग्राम का खत्म होता है। जो बकिया हिस्सा है इस प्रोग्राम का आप कल देख सकेंगे रात 10 बजे, सिर्फ आज टीवी पे। देखना ना भूलिएगा। हमारे साथ होंगे जनाब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। तंकीद अब हो रही है कि सदर पाकिस्तान जो हैं वो ऑर्डिनेंसेस जारी करते हैं। हाँ बिल्कुल, राइट। असल में लोगों, अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि इस दौर के अंदर जितने ऑर्डिनेंसेस निकले, सिर्फ तिगने चौगने 5 गुना ऑर्डिनेंसेस निकल चुके। मगर आपसे एक उम्मीद थी लोगों की कि जो सदर का रोल होता है वो एक आर्बिट्रेशन का रोल भी हो सकता है।
وہ ایک ریکنسیلیشن کا رول بھی ہو سکتا ہے. میں سیاسی رول پکڑنا ہی نہیں چاہتا. یہ دیکھیں دیٹ بیکمز اے پولیٹیکل رول. بیہائنڈ دا سینز آربیٹریشن کوشش کر لیتا ہوں. پاپولیشن کے اوپر میں نے بہت سارے پولیٹیکل لیڈر سے بات کی. مولانا فضل الرحمان. اچھا, جو آرٹیکل 226 ہے وہ تو بہت ہی واضح ہے. اس کے اندر جو سیکرٹ بیلٹ ہے وہ آپ سارے الیکشنز کے اندر ہوتا ہے. اوپن بیلٹ صرف چیف منسٹرز اور پرائم منسٹر کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے پھر ریفرنس بھیج دیا. اچھا, ریفرنس کس لیے بھیجا کہ بھائی کوشش کر لو. مگر مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ ایک اچھا کام, اور پھر یہ کہ جی اس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی. اچھا, بحث کہاں کریں گے بھائی؟ ٹی وی پر کر رہے ہو, پارلیمنٹ میں کر لو, کمیونیکیٹ کر لو. کیا کرے حکومت, کیا کرے؟ پیر پڑے جا کر کے بھائی بحث کر لو اس کو. صدر صاحب, قانون دان یہ بھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی رائے لے کے ایک لیجسلیشن بنائی جائے گی. آپ کی رائے اور سپریم کورٹ کی اگر مل جائے گی تو بہت اچھا ہوگا. نہیں سر, یہ میری رائے نہیں ہے, یہ قانون دان لکھتے رہے ہیں اخباروں میں. اس کے اوپر کہا ہے تو سپریم کورٹ ایک دن میں فیصلہ کر دے گا. یہی رائے تو لی گئی ہے نا. آفٹر دس ججمنٹ کیم آؤٹ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ریفرنس صحیح نہیں تھا؟ میں نہیں سمجھتا. I had two options. اتنی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں, and I wish I could have gone before the court, but I can't go. آپ نے ری اپوائنٹ کیا پروسیکیوٹر جنرل نیب کو, سید اصغر حیدر کو, اور ایک انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے کر دیا. حالانکہ نیب کا ایک لا ہے اور نیب کے لا کے مطابق سیکشن 8A(3) کے تحت آپ اس کو 3 سال سے زیادہ آپ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے. جبھی تو یہ آرڈیننس نکالا ہے نا, اسی کو تو چینج کرنے کے لیے آرڈیننس نکالا ہے. یعنی لا کے تحت تھوڑی نکالا ہے آرڈیننس, اس لا کو چینج کرنے کے لیے آرڈیننس نکالا ہے. پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر جو آرڈیننس میرے پاس بھیجیں گے ہے نا, وہ میں اس کو اگر نہیں پاس کروں گا تو ایک مرتبہ بھیجیں گے, دوسری مرتبہ وہ آٹومیٹیکلی نکل جائے گا. السلام علیکم, میں ہوں منیز جہانگیر, اور ناظرین آپ اسپاٹ لائٹ کا دوسرا حصہ دیکھ رہے ہیں جناب صدر ڈاکٹر عارف الوی کے ساتھ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اگین فار گیونگ آل آف دس ٹائم, بیکاز پلیزر ٹو ٹاک ٹو یو. ساری بحث سب ساتھ. اچھا, اب بحث سے نکل کے میں آپ سے ریکنسیلیشن کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں, چونکہ بہت سارے اپوزیشن میں لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر عارف الوی صدر صاحب ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جن سے وی آر کمفرٹیبل ٹاکنگ ٹو, ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. ایک امیج ہے, غلط ہے یا صحیح ہے, مگر وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں ہے کہ جی وہ اپوزیشن سے بات کرنا پسند نہیں کرتے, وہ ان کو ساتھ لے کے جانا پسند نہیں کرتے. آپ کے دوست ہیں, آپ ان کے بڑے قریب ہیں, آپ ان کی صدر ہیں پی ٹی آئی کے, آپ ان کو کبھی کوئی رائے نہیں دیتے اپنی, یا کوئی ایڈوائس نہیں دیتے؟ نہیں, میں آپ سے ایک بات کہوں. عمران خان صاحب کو میں نے کرپٹ ایلیمنٹ سے کمپرومائز کرنے میں بڑا ضدی پایا. ہی از ناٹ ریڈی. میں اسمبلی کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب ہم اسمبلی میں ساتھ تھے 2013 سے 2018 تک, there were many occasions جب میں کسی کرٹسی میں محسوس کرتا تھا کہ یار ان سے مل لیا جائے کچھ لوگوں سے, اینڈ ہی وڈ ٹیل می ڈاکٹر صاحب ڈونٹ آسک می, میرے لیے بڑا مشکل ہے یہ کرنا. تو اس کی پرسنالٹی ہے. اچھا, یہ اسٹرانگ پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں نا, یہی ایک موومنٹ بناتی ہیں, ایک کنوکشن کے ساتھ, نان کمپرومائزنگ ان سرٹن ایریاز. تو ان کا ان معاملات کے اندر آئی فاؤنڈ ہم ویری پلیزنٹلی اینڈ سرپرائزنگلی اچھے معنوں میں اسٹبرن. مگر کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں سارے لوگ کرپٹ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف میں سب صاف ہیں؟ اصل میں جو کیفیت پیدا ہوئی, میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بہت ساری کتابیں اس میں ریفرنس کر سکتا ہوں, وائی نیشنز فیل, جیرڈ ڈائمنڈ کی اپہیول. ان کتابوں سے اگر انسانوں کی تاریخ آپ دیکھیں, سیاسی تاریخ دیکھیں, تو ایک ایلیٹزم رہا ہے سارے معاشروں میں. ایکسپلائٹرز کہہ لیجئے, پرنسز, کاؤنٹس, دا چرچ ان کے ساتھ مل کر, اینڈ دا فیوڈلز. یہ اور فوجی جنتا میانمار میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ پرنسز, فیوڈلز, they were running the show with their own militias, ہے نا. یہ اور فیوڈلز مل کر انگلینڈ کے اندر 300 سال لگے آفٹر دا میگنا کارٹا اینڈ دا گلوریس ریولوشن. ان کا مقابلہ کرتے کرتے جو انگریزوں کی جمہوریت ہے, برٹش جمہوریت, وہ یہاں پر اب آئی ہے نا. اسی طرح سے فرانس میں بڑا ٹائم لگا. تو ہمارے ہاں جو بیٹل ہے ایلیٹزم کے ساتھ, میں اپوزیشن کو نہیں کہہ رہا, میں تو ان کرپٹ اور ایلیٹزم کو کہہ رہا ہوں جو پاکستان کے قوانین کے اندر یا ان کی امپلیمنٹیشن کے اندر نظر آ جاتے ہیں.
تو یہ بیٹل تو ابھی شروع ہوئی ہے اینڈ یو ول فائنڈ کہ یہ بیٹل لمبی ہے. اچھا اس میں جن کو اب فائدہ ہونا چاہیے نان ایلیٹس اپروچ کے ساتھ, انصاف کی اپروچ, میرٹ کی اپروچ کے ساتھ جن کو فائدہ ہونا چاہیے وہ ذرا سا ٹائم لگاتے ہیں ٹو یونائٹ اگینسٹ اٹ. تو یہ بیٹل ہے لمبی, مگر میں کمپرومائزنگ رول کوئی کرنا نہیں چاہتا ہوں. نمبر 1 کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں کوئی کمپرومائز, نو کمپرومائز. البتہ فار دی ایفیشنسی آف دا گورنمنٹ میں کوشش کرتا رہتا ہوں, جیسے آپ نے ذکر کیا تھا کہ کبھی میں پارلیمنٹ میں بھی جا کر کوشش کرتا رہا, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ کمپرومائز آن دا کرپشن آف پاکستان, مس کیریج آف جسٹس, ان چیزوں میں کوئی امکان نہیں ہے. تو یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے دیٹ ریمینز ود مسٹر عمران خان, ہو از اے فینٹاسٹک لیڈر. صدر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال سے اب زیادہ ہو گئے ہیں. آپ نے ایلیٹزم کی بات کی, آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, آپ نے کرپشن کی بات کی. کیا وجہ ہے کہ آج تک ہم پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ڈیفنس بجٹ ڈسکس ہی نہیں کر سکتے؟ اس پہ قدغن ہے, اس پہ بات ہی نہیں ہو سکتی. آئین کے اندر موجود ہے. جی آئین کے اندر موجود ہے. آئین کے اندر کیا موجود ہے کہ کون سا بجٹ کا, جی بجٹ تو ہر کسی کا ہسٹری ہے کہ ڈیفنس بجٹ ڈسکس ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر. ڈیفنس کا بجٹ تو کم ہوا ہے نا, بٹ دس از اپ ٹو دا پارلیمنٹری. کم نہیں ہوا ہے کیونکہ سپلیمنٹری جو بجٹ نکلے ہیں وہ کمپیئر ٹو انفلیشن کم ہوا ہے. آپ فیکٹس اینڈ فگرز نکال لیں. پاکستان کو نقصان ڈیفنس بجٹ نے نہیں کیا, پاکستان کو مضبوطی ڈیفنس بجٹ نے دی ہے. پاکستان کو جو نقصان ہوا ہے کرپشن سے, بے ایمانی سے, all the more reason کہ آپ اس کو ڈیبیٹ کریں نیشنل اسمبلی میں. all the more reason کہ my focus should be on the corrupt. اتنا برا حال پاکستان کا, یہ 70 سال کی جو کہانی ہے یہ ڈیفنس بجٹ کی وجہ سے. this 70 سال کی کہانی is related to the corruption which has happened in Pakistan. whoever is involved, I am very serious about it. میرے لیے تو بڑا پینفل ہے کہ پاکستان کو لوٹ کر کھا گئے, اور جب ہم ادھر دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ سب اکٹھا ہو جاتے ہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے. وائی شوڈ دیٹ بی یار؟ اپوزیشن ایک بات کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ اپوزیشن تو میں بھی تھا, قاسم باجوہ جو ہیں ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی, ان کے اوپر اتنے سخت الزامات لگائے گئے. کس نے لگائے؟ ایک خبر آئی تھی, اس کے نتیجے میں یہ بتایا گیا تھا. میں کب انکار کر رہا ہوں, جی ضرور کریں تحقیقات, ہر ایک پر کریں. کون کرے گا تحقیقات؟ نو ون. نیب کرے. No one is beyond the law. Even عمران خان صاحب. اچھا نیب نے تو ان کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا. تو چلائے, آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کہیے, میں بھی کہتا ہوں کہ جو بھائی جس کے اوپر بھی چلانا ہے تحقیقات کریں. There should be nobody exempt under the law. Okay, that's great. Why not? یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ذمہ داری مجھے دے دی گئی ہے مجھ چھوٹے آدمی کو, وہ یہ کہے گا کہ یہ کچھ لوگوں کو ایگزمپٹ کر دو, قانون سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. قانون کو اپہولڈ کرنے والے کبھی یہ نہیں کہہ سکتے. تو ان پرنسپل آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈیفنس بجٹ کو نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے, اینڈ ان پرنسپل جو بھی اس زمرے میں آتا ہے, چاہے وہ کوئی سابق جنرل ہو, بیوروکریٹ ہو, پالیٹیشین ہو, فلی اگری, جو پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے وہ ہونا چاہیے. پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے اس کے اوپر. بٹ اگین کمنگ بیک ٹو اٹ, یعنی ڈیفنس بجٹ, ہمارا ڈیفنس بجٹ ہماری ڈیفنس کے اعتبار سے تو پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے ڈیفنس بجٹ نے, از آؤٹ اسٹینڈنگ. دے ورک ود میرٹ. آئی اپریشیٹ دا فیکٹ کہ فورسز کا کتنا کنٹریبیوشن ہے, دہشت گردی کو روکنے میں کتنا کنٹریبیوشن ہے. ایوری تھنگ شوڈ ناٹ بی ڈریگڈ انٹو پالیٹکس. خیبر پختونخوا کے جو ایک ضلع تھا, جس طرح کے فاٹا کا علاقہ, سابق فاٹا کا علاقہ, کچھ ہی دیر پہلے آپ وہاں کے چیف ایگزیکٹو تھے, مگر امید لگائی ہوئی تھی فاٹا کے لوگوں نے کہ جب وہ ضم ہو جائیں گے خیبر پختونخوا کے اندر تو ان کے بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. مگر آج بھی وہاں پہ آئی ڈی پیز جو ہیں وہ کھلے آسمان کے تلے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ نارتھ وزیرستان کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ 15,000 آئی ڈی پیز ہیں باقا خیل کیمپ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کا وہ کس طرف جائیں, اس لیے چونکہ وہاں کے جو گورنر ہیں وہ انٹرویو نہیں دیتے, وہاں کے چیف منسٹر زیادہ بات نہیں کرتے. میرا خیال سے میں اس سے باریکی سے واقف نہیں ہوں, البتہ گورنمنٹ نے یہ پلان کیا تھا کہ وہاں ایکسپینڈیچر اپنا بڑھائیں گے, اور شاید 100 بلین روپیز پر ایئر تک کا تھا. اتنا ڈسپینس نہیں ہوا, حالات ہمارے جیسے بھی ہوں گے, مگر فاٹا ریکوائرز پرٹیکولر اٹینشن, بہت اٹینشن کی ضرورت ہے. فاٹا کے لوگ اس ضم ہونے سے خوش ہیں, مگر یہ کہ کیونکہ وہاں سسٹمز کبھی نہیں رہے, وہاں ایجنٹ ہوتا تھا, ایجنٹ سب چیزیں ڈیسائیڈ کرتا تھا, تو وہاں سسٹمز پہنچنے میں کچھ عرصہ لگے گا. اچھا, پھر آپ سے میں نے گلگت بلتستان کے بارے میں بھی پوچھنا ہے, چونکہ وہ بھی آپ کی طرف دیکھتے ہیں
اور ایک طریقے سے ان کی جو جتنے بھی بڑے فیصلے ہیں وہ ادھر فیڈرل گورنمنٹ ہی کرتی ہے. ان کے حوالے سے بھی کچھ پوچھوں گی مگر چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اسپاٹ لائٹ ہے صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی کے اوپر. ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ سے کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے چونکہ پاکستان کے اندر بات ہوتی ہے صدارتی نظام کی اور کہا جاتا ہے کہ جی صدارتی نظام آنا چاہیے. مشرف صاحب بھی ایک زمانے میں کہتے تھے, پھر عمران خان صاحب بھی کہتے تھے, پھر آپ کو یاد ہوگا کہ طاہر القادری صاحب بھی کہتے تھے. تو کیا کوئی ایسی تھنکنگ ہے کہ صدارتی نظام پاکستان کو بہتر طریقے سے چلا پائے گا؟ میں اس سے ہمیشہ اختلاف کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ نظام سے کوئی تبدیلی نہیں آتی. جمہوریت ہو اور کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں ایگزیکٹلی کاپی ہوا ہو. امریکن پریسیڈنشل سسٹم جو ہے وہ بڑا مختلف ہوگا مصر کے پریسیڈنشل سسٹم سے. جو پارلیمنٹری سسٹم ہے یورپ کے اندر وہ یورپ کے کچھ ممالک میں وہ بالکل مختلف ہوگا. جو فرانس کا ڈسٹریبیوٹیڈ پاورز ہے بٹوین دا پریسیڈنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر وہ فرانس کے لیے تو کوئی ایک سسٹم نہیں ہے. اچھا جو آپ بات کر رہی ہیں اور جو پریسیڈنشل نظام میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ پریسیڈنٹ کو یہ اختیار مل جاتا ہے کہ وہ اپنی کابینہ پارلیمنٹ کے باہر سے بنائے جیسے امریکہ کے اندر ہے. تو وہ پاکستان کے اندر ڈیپینڈنٹ رہتا ہے پرائم منسٹر کہ پارلیمنٹ سے اپنی کابینہ بنائے. کچھ فلیکسیبلٹی آئین نے دی بھی ہے کہ ایڈوائزرز باہر سے لے لیتا ہے, اسپیشل اسسٹنٹ وہ کچھ اسپیشل ایڈوائزرز بھی باہر سے لے لے گا, مگر یہ کہ جنرلی پارلیمنٹ از دا سورس آف ہز کابینہ. تو یہ پارلیمانی نظام کے اندر اپنی جگہ محدود ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت سارے پریسیڈنٹس ٹوٹلی کرپٹ پریسیڈنٹس بتا سکتا ہوں, ٹوٹلی کرپٹ پرائم منسٹر بتا سکتا ہوں. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی نظام جو پاکستان کے اندر چل رہا ہے ود امینڈمنٹس ٹو اٹ, جیسے مثال کے طور پر 18th امینڈمنٹ میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے, ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے. پاکستان اب افورڈ نہیں کر سکتا کہ پارلیمانی نظام چھوڑ کر صدارتی نظام پر آ جائے. مگر یہ جو ڈسٹریبیوشن والا معاملہ ہے نا اختیارات کے جی اور وسائل کے, جی یہ بحث تو سارے پارلیمنٹس میں ہمیشہ ہوئی ہے, چاہے آپ امریکن کانگریس اور سینٹ دیکھ لیں. تو یہ اختیارات کی بحث جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کوئی نظام باہر پھینک کر جس کے اوپر آپ نے 1973 پارلیمانی نظام ہی چلنا چاہیے. مگر آپ نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے اندر مزید امپروومنٹس ہو سکتی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی امپروومنٹس؟ اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں نا 1973 کے آئین کے اندر مزید امپروومنٹس ہو سکتی ہیں تو امینڈمنٹس آئے. تو امینڈمنٹس بھی ایسے کوئی فائنالٹی نہیں ہے ان کے اندر امپروومنٹ ہو سکتی ہے. بہت ساری چیزیں جو اس کے اندر دی گئی تھیں وہ اس ٹرسٹ پر دی گئی تھیں کہ پروونسز اپنی ایفیشنسی بڑھا لیں گے اور لرن کر کے آ جائیں گے. ایک کانفلکٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ رولز اینڈ پروسیجر اور میرٹ کے حوالے سے اور اسپیسیفیکیشنز کے حوالے سے قوانین جو ہے وہ سینٹر بناتی ہے. ڈاکٹر کیسا بنے گا, وکیل کیسا بنے گا, تو یہ کانفلکٹس ہوتے ہیں. ان کانفلکٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے مزید نیگوشیشنز اینڈ امپروومنٹس کا امکان ہے. اچھا اگر ہم اب گلگت بلتستان کی طرف آئیں تو حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بلکہ خود وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کے اندر گئے اور انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کو پروویژنل پروونشل سٹیٹس ملنا چاہیے. اب اس پروویژنل پروونشل سٹیٹس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ ان کو کتنی سیٹیں ملیں گی نیشنل اسمبلی کے اندر, ان کو کتنی سیٹیں ملیں گی سینٹ کے اندر؟ میرا خیال یہ ہے کہ جنرلی سارے پاکستان کے اندر سارے صوبوں کے اندر پاپولیشن ریلیٹڈ ہے, ایکسیپٹ بلوچستان کو تھوڑی سی زیادہ سیٹیں دی ہوئی کمپیئر ٹو دیئر پاپولیشن. تو یہ ابھی کسی فارمولے پر نہیں پہنچے ہیں, مگر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دیرینہ ڈیمانڈ ہے. اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی کشمیر کے معاملے سے ہم الگ ہیں, ہم نے تو اپنے آپ کو خود آزاد کر لیا تھا, ہم کبھی کشمیر کا حصہ نہیں رہے. یہ تو انگریزوں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ کشمیر کا حصہ ہے, کبھی ہم ڈوگرا راج کے نیچے نہیں رہے, ہم نے خود اپنی آزادی کی. اور بڑا ہی اچھا ایریا ہے جہاں پر میرے خیال سے ٹورزم, منرلز اور ان چیزوں کے اعتبار سے بہت پراسپیرٹی کا امکان بھی ہے. اس کے پہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے بیکاز واقعی میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹورزم پہ وہاں پہ بہت ساری اپرچونٹیز ہیں, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مشاورت کے ساتھ یہ معاملات آگے نہیں بڑھ رہے, یہ عمل آگے نہیں بڑھ رہا. کون کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی وہاں پارلیمنٹ نیا الیکٹ ہوا ہے جی ہے نا, وہ اس کی نیگوسیشنز چل بھی رہی ہیں. میرے ساتھ بھی گفتگو ہوئی تھی, میں ابھی گیا بھی تھا. تو چیف منسٹر صاحب
کہ اور کابینہ کے ساتھ بھی میری گفتگو ہوئی. کوئی بہت سارے ایشوز تھے. ایک تو گلگت ایئرپورٹ کے حوالے سے تھا کہ وہاں بڑے ایئر کرافٹ لینڈ ہونے کے لیے تو کوئی ایک نئی جگہ بھی آئیڈینٹیفائی کی ہے. سول ایویشن والوں کو بھی میں ساتھ لے گیا تھا کہ کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر پرائم منسٹر کی کابینہ کے سامنے وہ بات رکھی جائے. تو وہاں پر بے انتہا اچھے پراسپیکٹس ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا ٹورزم, منرل ڈیولپمنٹ, یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ایبلٹی ہے کہ وہاں پر معاملات اچھے ہوں. پاکستان کا سب سے زیادہ, اور آپ کو تعجب ہوگا, 15 لاکھ کی ان کی آبادی ہے, 11 لاکھ کے قریب ہوتی ہیں, 4 لاکھ باقی ادھر ادھر مزدوری بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور جو 2018 کے اندر وہاں ٹورسٹ گیا, جو کووڈ سے پہلے 2018 اور 19 کے شروعات تک, تو تقریباً 20 لاکھ ٹورسٹ گیا. 11 لاکھ کی پاپولیشن میں 20 لاکھ ٹورسٹ. صدر صاحب ابھی حالات وہاں پہ یہ ہیں کہ وہاں پہ بجلی نہیں ہے, اور اگر آپ ہنزا کو بھی دیکھیں تو 21 گھنٹے کی وہاں پہ اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور وہ کافی متاثر ہیں. تو وہ یہ اس معاملے میں پوچھتے ہیں کہ وفاق نے ان کو اجازت ہی نہیں دی کہ وہ جو جی بی کی گورنمنٹ ہے وہ پاور پروجیکٹ کوئی بھی لگا پائے. اور وہ کہتے ہیں رن آف دا ریور پروجیکٹس کی ان کو پاس اجازت ہے. یہ جو گاؤں کے اندر نا برابر سے پانی گزر رہا ہے, دریا کا پانی گزر رہا ہے, تو رن آف ریور ڈیم کنسٹرکشن البتہ از اے بگر ایشو, مگر رن آف دا ریور بجلی پروجیکٹس وہ لگا بھی رہے ہیں. اور دیامیر بادشاہ کے اندر تو بہت بڑا ان کا حصہ بھی ہوگا. دیامیر بادشاہ جو اٹ از پارٹلی, میجورٹی اس کی گلگت بلتستان میں ہے اور تھوڑا سا حصہ اس کا کے پی کے اندر ہے. صدر صاحب یہ بتائیے کہ ہمیشہ سے وہ کہتے رہے, اور واقعی میں یہ درست بھی ہے, کہ 70 سال سے ان کو اپنا حق نہیں ملا, اور ہم اسی لیے نہیں ان کو حق دے پائے چونکہ ہم کہتے تھے کہ جو کشمیر کا کاز ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گا. مگر جب اب ہم ان کو پروونشل سٹیٹس دیں گے تو کشمیریوں کا یہ موقف ہے کہ پھر ہماری جو ایک لڑائی ہے, ایک جنگ ہے انڈیپینڈنس کے لیے, وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہو. آپ نے دونوں چیزوں کو صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ کشمیر, آزاد کشمیر کے لوگوں کا یہ موقف ہے اور ادھر یہ موقف. تو لہٰذا اس کا جو کنسٹرکٹ ہوگا نا, جو اس کی تحریر ہوگی کہ جس بنیاد پر پروویژنل سٹیٹس دیا جائے گا, اس تحریر کے اندر ہی سارا میجک اسی کے اندر ہے. اسی تحریر کے اندر یہ دکھانا پڑے گا کہ یہ ایڈمنسٹریٹو انداز سے یہ ضروری ہے کہ ان کی سیلف گورننس ہو, اور اس کا الٹیمیٹ سیٹلمنٹ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کشمیر کا اوور آل جو سیٹلمنٹ ہوگا اس سے تعلق ہوگا. تو یہ پروویژنلٹی دینی پڑے گی اس کے اندر, ریکگنائزنگ دا فیکٹ کہ اٹ از اے پارٹ آف دی فائنل سیٹلمنٹ, مگر ایڈمنسٹریٹولی ان کو حقوق دیے جا رہے ہیں. اچھا, مگر اس کے اندر وہ کہتے ہیں جی آپ حقوق کی بات کرتے ہیں تو آپ ابھی بھی ہمیں حقوق دے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو جی بی گورنمنٹ آرڈر ہے 2009 جس کے تحت ان کا سارا نظام چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں آپ نے جو امینڈمنٹ کا اختیار ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا, وفاق نے اپنے پاس رکھ لیا, تو ہمیں تو آپ نے محروم کر دیا اپنے حقوق سے. ابھی یہ فلکس میں ہے نا, ابھی تو قانون بن رہا ہے. جب قانون بن رہا ہے اس کے اندر یہ چیزیں دیکھ لی جائیں گی, اور میرا خیال ہے چند مہینوں کے اندر قانون جو ہے وہ رنگ لائے گا پورا. ایک وہاں پہ بہت بڑا مسئلہ آیا کووڈ کے دوران, وہ تھا کہ جتنے بھی وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسلام آباد, لاہور, کراچی آتے ہیں اپنی ایجوکیشن, اپنی تعلیم کمپلیٹ کرنے کے لیے. جب وہ واپس گئے اپنے اپنے گاؤں کے اندر تو ان کی کنیکٹیوٹی کا بہت بڑا ایشو تھا. وہاں پہ وائی فائی اور انٹرنیٹ جو ہے اس کی فراہمی آسانی سے نہیں آتی, اس لیے چونکہ ایس سی او جو ایک فوجی ادارہ ہے وہ مونوپلائز کرتا ہے اس علاقے کو, اور اسی لیے وہاں پہ اور جس طرح یہاں پہ کمپنیز ہوتی ہیں ٹیلی نار اور باقی فون کمپنیز وہاں پہ نہیں آ سکتی ہے, جس کی وجہ سے. نہیں جی سر, نہیں ہے, آپ کی اطلاعات غلط ہیں. ابھی میں نے میٹنگ کال کی, نہیں ابھی میں نے اس کو دیکھا, ٹیلی نار از دیر, مگر وہ وائی فائی کی سروس پرووائڈ نہیں کرتے. نہیں, وائی فائی بھی کر رہا ہے, 3G اور 4G نہیں کرتے. ایس سی او بھی کر رہا ہے اور ٹیلی نار بھی کر رہا ہے. اور ابھی ہم نے منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ ایک میٹنگ کی ہے جس کے اندر جو یو ایس ایف فنڈز ہے, جس کے اندر تقریباً 1.5-2 بلین کے قریب موجود ہے, تو مزید ٹاورز وہاں لگانے کے اعتبار سے منسٹر آف گلگت بلتستان جو ہیں علی گنڈاپور, ان کے ساتھ بھی بات ہوئی, تو اس کو مزید بڑھانے کی نیت کر رہے ہیں. کووڈ کے دوران یہ ہوا تھا کہ بہت ساری یونیورسٹیز نے اپنے چھوٹے پاڈز بنا لیے تھے کہ لوگ وہاں جا کر سکیں, مگر پرائم منسٹر صاحب نے بھی ابھی گئے ہیں تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ دس ہیز ٹو بی ٹو انکریز 4G وہاں پر. چونکہ شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو, چونکہ آپ اخبار پڑھتے ہیں مجھے پتا ہے,
وہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ایس سی او کی بلڈنگ کے سامنے مظاہرے کیے ہیں اور ان کے اوپر پرچے بھی ہوئے ہیں سیڈیشن کے. تو یہ بات درست ہے کہ وہاں پہ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں پر کوریج اتنا نہیں ہے. یہ یو ایس ایف فنڈ جو بنایا گیا تھا نا, یونیورسل فنڈ, سروس فنڈ جو تھا, وہ اسی لیے تھا کہ دور دراز علاقوں میں جہاں نہیں ہے وہاں تک بجلی پہنچائی جائے, کشمیر کے لیے بھی اور گلگت بلتستان کے لیے بھی. یو ایس ایف فنڈز تو ابھی راجن پور کے اندر اور ادھر پاکستان کے بھی, پاکستان کے اندر اب تو یعنی جو گلگت بلتستان سے ہٹ کر پاکستان ہے, یہ آزاد کشمیر سے, تو بہت ساری جگہوں پر یہ یو ایس ایف فنڈز کے ذریعے ایکسیسیبلٹی بڑھائی جا رہی ہے. تو یہ تو بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. بالکل, کہ ایبلٹی کہ میں اور آپ پیسہ ٹرانزیکٹ کر سکیں, 4G کے ذریعے انفارمیشن آ سکے, تو یہ ہمارے جی ڈی پی پر ڈائریکٹ اثر کرے گا. تو میں کوئی 6-7 دن ہوئے, میں نے ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں آئی ٹی منسٹر کو بھی بلایا تھا اور علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی بلایا تھا اور سارے ان کے لوگوں کو بلایا تھا تاکہ اس کے اندر جلدی پیش رفت کی جائے. یہ جو سوشل میڈیا رولز ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ چونکہ اس کے اندر جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں, فیس بک ہو گئی, گوگل ہو گئی, انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ سوشل میڈیا رولز مشاورت کے بغیر بنائے, اس سے جو ہے ہماری بیسک فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں, یوزرز کے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر ہم پاکستان سے بزنس اٹھا سکتے ہیں. اچھا, بڑے جو میڈیاز ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ ٹویٹر اور آسٹریلین گورنمنٹ کا ایک کانفلکٹ چل رہا ہے, آج کی خبر ہے, پڑھیے گا. آپ کو معلوم ہے کہ یورپ میں اور سارے بڑے میڈیا گروپس یہ فیس بک اور ٹویٹر کے ساتھ کانفلکٹ چل رہے ہیں, مگر جس قسم کی کنڈیشنز ہم مانگ رہے ہیں وہ صرف چائنا مانگ رہا ہے. نہیں, جی, جو انڈیا مانگ چکا ہے ان سے, اس سے ہم کم مانگ رہے ہیں. آپ کی رائے کیا ہے سوشل میڈیا رولز کے بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں فلکس میں ہیں. میں سمجھتا یہ ہوں کہ یورپ نے ان کے اوپر یہ کہا کہ جو تم ریونیو ہمارے یہاں سے کماتے ہو اس کو ہم ٹیکس کریں گے. ابھی اس پر یہ راضی نہیں ہے. انڈیا کے اندر دے ہیو اگریڈ ٹو مچ ڈفرنٹ سچویشن دین پاکستان. پاکستان میں مان نہیں رہے. پاکستان نے یہ کیا کہ کوئی قانون میں آئے تو صحیح نا, ان کے آفیسز ہوں یہاں پر. پاکستان کا انسسٹنس یہ ہے کہ جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے آفیسز ہوں. وہ کہتے ہیں ہم آفس لے کے آئیں گے, آپ اپنے عجیب و غریب قسم کے قوانین ہمارے اوپر لگا دیں گے, آپ آزادی سارے رائے کو آپ ختم کریں گے, وہ تو یہ کہتے ہیں سر. ان کا کہنا اگر آپ نے دیکھنا نا صحیح انداز سے, تو کانگریس کی ہیئرنگز کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا, ان کو سن لیجئے. کانگریس نے اپنی ہیئرنگز میں ان کے ساتھ جو سوالات کیے ان سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ پرائیویسی کو انکروچ کر رہے ہیں. سن تو لینا, بڑے فیئرز ہیں, ہم اجازت تھوڑی دیں گے, ہے نا. یہ پرائیویسی کو انکروچ کرتے ہیں. اس وقت آپ سارے معاملات کے جتنا ڈیٹا یہ لیتے ہیں, جتنا ڈیٹا یہ سیکیور کرتے ہیں, پھر ہمارے ہاں ایشوز سینسٹیو ہماری سوسائٹی کے اعتبار سے ہے نا. ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ بلاسفیمی کے معاملات ان کے یہاں چلتے رہیں. ہم مناسب نہیں سمجھتے. کورٹس ہماری یہی کہتی ہیں. وی کانٹ اگنور دوز تھنگس. ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر جو نفاق پیدا کرنے والی چیزیں ہیں, جس کے اندر یہاں پھر کرائمز ہوں یا مثال کے طور پر یہاں کانفلکٹ ہو, تو اس کے معاملات کے اندر وی شوڈ ہیو اے سے کہ ہمارے احساسات کو مجروح نہیں کیا جائے, ناموس رسالت پر نہیں کیا جائے. تو وی نیڈ سم کمیونیکیشن اینڈ ایبلٹی ٹو مینیج دیٹ. سر میں نے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے اور آپ سے جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اوپر آپ کی رائے ضرور چاہیے. لائٹ بھی جا رہی ہے مگر خارجہ پالیسی ناظرین بہت ضروری ہے, اور صدر پاکستان خارجہ پالیسی کے اوپر ایک کین نظر رکھتے ہیں. یہ سوالات پوچھیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سپاٹ لائٹ ہے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کے اوپر. ڈاکٹر صاحب, اب خارجہ پالیسی کے اوپر بھی آپ ایک نظر رکھتے ہیں. مجھے بتائیے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے معاملات اتنے خراب کیوں ہوئے؟ انہوں نے کیوں ہمارے سے $1 بلین واپس لے لیے؟ میرا خیال سے کوئی ایک بہت سارے سینسٹیو ایریاز ہیں جس میں آپ نہیں پوچھے تو اچھا ہے. البتہ سعودی عرب کی کچھ ریزرویشنز ہیں اس معاملے میں تھیں. مثال کے طور پر جب وہ اجلاس ملیشیا میں ہو رہا تھا کوالالمپور میں, تب ان کی خواہش یہ تھی کہ نہیں OIC کے تحت یہ اجلاس کیا جائے, تو وہ ریزرویشنز تھیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اینی تھنگ انٹوورڈ, کیونکہ وہ جتنے عرصے کے لیے انہوں نے ہمیں $1 بلین دیا تھا, اس کی ایکسپائری کو انہوں نے ایک مرتبہ ایکسٹینڈ کیا تھا, پھر انہوں نے ایکسٹینڈ نہیں کیا. تو ہمارے تعلقات ان سے اچھے ہیں. آئی بلیو کہ
اونچ نیچ کوئی ایسی مجھے نظر نہیں آئی سوائے اس کے کہ جو میں تو سب بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر پیسوں کی ضرورت نہ ہو تو پاکستان کی ساری پالیسیز پر ہم اگر اپنے آپ کو سٹیبل کر لیں, we don't go out except for international loans which we may need, except for the fact کہ the US government خود بھی لونز کے نیچے رہتی ہے نا, اور ہر گورنمنٹ لونز کے ساتھ چلتی ہے, تو اس حد تک تو صحیح ہے, مگر زیادہ ڈیسپریشن سے ہمیں نکلنا پڑے گا اپنی معیشت بہتر کر کے. تو ہماری فارن پالیسی کے اندر بہتر معیشت سے ہماری ساری پالیسیز بہتر ہو جائیں گی, انکلوڈنگ کشمیر, انکلوڈنگ the clout in the world, ہر چیز سے بہتر. مگر دیکھیے اس وقت یو اے ای کے جو لوگ ہیں, یو اے ای کی جو اس وقت عربز ہیں, گلف عربز, وہ بھی ہم سے ناراض ہیں. حال ہی میں وہ یہ تلور کا شکار کرنے آئے. اکثر وہ تلور کا شکار کرتے ہیں, پھر اسلام آباد آ کے یہاں پہ اشرافیہ سے ملتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. پچھلے 5-6 سال کے اندر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اسلام آباد آ کر اشرافیہ سے مگر اس بار وہ نہیں آئے. تو یہ پچھلے 5-6 سال میں نہیں آئے. مگر تلور کا شکار میں وہ باقاعدہ کرتے اور ان کو اسپیشل پرمٹس بھی ہر گورنمنٹ دیتی رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ پھر یو اے ای کے عربز بھی ہمارے سے ناراض ہیں, اس کی کیا وجہ؟ ناراض نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. ہمارے ورکرز وہاں پر ہیں, ہمارے ورکرز سعودی عرب میں ہیں, کیا ناراضگی ہے؟ یعنی ہماری ساری پالیسیز کے اعتبار سے یہ جو کووڈ کے اندر ریسٹرکشنز آئیں تو یہ سب کے ساتھ آئیں, کچھ ہمارے ساتھ آئیں, کچھ نہیں آئیں, کچھ دوسروں کے ساتھ آئیں. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ناراضگی ہے, مگر ان دا فیوچر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں معیشت کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں گی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو موجودہ حکومت نے ناموس رسالت کے اعتبار سے دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا رول پک کیا ہے, اپریشیٹڈ آل اوور بائی مسلمز آل اوور, اس کے اندر مسلم امہ کی یونٹی جو ہے وہ بے انتہا ضروری ہے. آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا, فارن منسٹر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز یا یونٹی کے ساتھ اگر اس کو وائس کیا جائے تو دنیا کے اندر ریزرویشنز پھر کے بیان آتا ہے. ایک سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے, فارن پالیسی کے اندر میں آپ سے یہ ذکر کروں کہ اس وقت بہترین ماحول ہے, اس وجہ سے اپارچونیٹیز بھی ہیں, اس وجہ سے کہ امریکہ اور چائنا کا جو ڈسٹنس ہوا تھا ٹرمپ کے زمانے میں, اس میں پاکستان کا ایک رول بنتا ہے کہ وہ ڈسٹنس کم کرنے کی کوشش کرے. ایران کے اور امریکہ کے تعلقات کے اندر بہت ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے اور وقت کی قلت ہے. افغانستان very close to you and it's very close to this issue is very close to you, very close to me, اور بڑا ضروری ایشو ہے, وہ ہے عورتوں کے حقوق کا, جس کے اوپر آپ نے بہت کام بھی کیا. مگر اب آپ نے اتنا کام کیا اور مجھے پتا ہے آپ نے اتنی مشاورت کی ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے. پاکستان میں ہر مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے, ہر قانون کا مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے. سو لاز پاکستان میں بہت ہیں, اسی طرح سے یہ بھی ہے, اور اس کے اندر میری سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ علماء کرام ہے وراثت کے معاملے میں. آپ نے یہ کہا, مگر عورت ہونی چاہیے آپ کی طاقت اس کے اندر, تو کیونکہ عورت جب خود بدلے گی, خود بولے گی, تو اس کا نہیں, خود بھی بدلے, معاشرہ بھی بولے. یہ جو معاشرہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ عورت کو سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کرتا, رات کو وہ 12 بجے نکل جائے, وہ معاشرہ بھی بولے. یہ تھوڑی ہے کہ عورت کا صرف ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے, میں عورت نہیں ہوں. میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں. میرج ریسٹرینٹ ایکٹ جو عورت کی جو عمر ہے, شادی کی عمر 18 سال کی عمر پہ تعین کرتا ہے, چونکہ اس وقت سندھ کے اندر 18 ہیں, خیبر پختونخوا میں 16, پنجاب میں 16 اور بلوچستان میں 16. اگر آپ اس کو لے آتے ہیں 18 سال کی عمر میں عورت کی ایج کو, تو پھر جو چائلڈ میرجز ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. مگر اس ایکٹ کو آپ نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں بھیجا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اسلام کے انٹرپریٹیشن کے ساتھ چلنا پڑے گا. بیبی, دس از ناٹ سوسائٹی جس کے اندر بھی ہم یہ محسوس کریں کہ ہم سارے قوانین اسلام کے توڑتے جائیں. تو اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل از اے کانسٹیٹیوشنل ایجنسی. اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل از اے کانسٹیٹیوشنل ایجنسی جو اسی لیے بنائی گئی تھی کہ حکومت کے ساتھ مشاورت کرے. جب مشاورت حکومت کرتی ہے تو بڑا اچھا رہتا ہے. جیسے اگر سینیٹ کے الیکشنز کے لیے سپریم کورٹ سے مشاورت کر رہے ہیں, اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل سے عورت کی انہیریٹنس پر مشاورت کری, ٹیمپلز کے حوالے سے. کبھی نکلتا نہیں ہے کوئی بھی خواتین سے ٹیمپلز کے حوالے سے بل ہونا, وہ وہیں پہ جا کے پھنس جاتا ہے. یہ آپ کا خیال ہے, کیونکہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل نے میرے ساتھ جتنا کوآپریشن کیا اور علماء نے کیا,
कोविड के हवाले से किया, औरतों के हुकूक के हवाले से So what किया। about conversions? हैं? ये जो जबरी मजहबी तब्दीली होती है, इसके बारे में आपका बिल्कुल क्लियर है। क्या राय है? इस्लाम में जबरी मजहबी तब्दीली का कोई गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई, कोई डाउट क्रिएट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जनाब सदर पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया इतना तवील इंटरव्यू देने का Thank you. और बेबाक होके अपनी राय का हाथ लेने का। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for joining us on Spotlight.